बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। चाइना के सदर शी जिनपिंग उन्होंने यूक्रेन के सदर जेलेंस्की से बात की टेलीफोन पे और उनको इतला दी कि चाइना की गवर्नमेंट एक वफद भेज रही है जो कि यूक्रेन और रशिया की जंग के मामले में सुलह सफाई और मामला फहमी करवाएगी ताकि ये जंग रोकी जा सके। उन्होंने ये भी कहा, जेलेंस्की को बताया कि हम एक मीडिएटर के तौर पे यानी एक सालिसी का रोल अदा करना चाहते हैं ताकि जंग को ख़त्म कराया जा सके। जो हुकूमत ने बयान दिया उसमें उन्होंने ये कहीं जाहिर नहीं किया कि रशिया से उनकी बात हो चुकी है या रशिया में ये वफद जाएगा, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा कि ये जो हमारी यूरेशिया के हालात को जो हमारी फॉरेन ऑफिस के लोग देखते हैं, ये उन पे निसार करके एक वफद जाएगा और ये मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करेगा ताकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके साथ मामला तय किए जाएं। इन डेप्थ कम्युनिकेशन होगी और यूक्रेन की क्राइसिस जो हैं इनको हल करने की कोशिश की जाएगी। उसमें चाइना जो है ये वक्तन फ़क्तन कोशिश करता रहा है कि रशिया और यूक्रेन के झगड़े में वो न्यूट्रल नज़र आए, लेकिन हमने देखा कि ये यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले 2020 में चाइना ने विज़िट किया था रशिया का और वहाँ पे शी जिनपिंग ने विज़िट किया था रशिया का, और वो जो जॉइंट स्टेटमेंट वहाँ पे इशू की थी उसमें उन्होंने कहा था कि रशिया के साथ जो हमारी अभी दोस्ती होगी, ताल्लुक़ होगा, वो नो लिमिट्स फ्रेंडशिप होगी, यानी ऐसी दोस्ती जिसमें कोई लिमिट नहीं, कोई इंतहा नहीं। चुनाचे एक तरफ तो रशिया के साथ दोस्ती बहुत गहरी, फिर क्या रशिया के मौक़िफ़ को ख़त्म करके या उससे हट के कोई चीज़ तय की जाएगी? ये काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि दोनों मुल्कों के अपने अपने मौक़िफ़ होंगे और चाइना इसकी ज़िम्मेदारी जो ले रहा है उसकी कुछ वजूहात, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे कि पता चलता है कि ये क्यों किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया का मामला जो कि बरसा बरस से चला आ रहा था वो उन्होंने तय करवाया, अमन हो गया है, फौरी तौर पे यमन की जंग भी बंद हो गई। फिर जो दूसरा बड़ा हॉटस्पॉट है मिडल ईस्ट का, फ़लस्तीन, उसमें भी उन्होंने पेशरफ्त की और फौरी तौर पे इजराइल और फ़लस्तीनियों को इत्तला दी कि चाइना उसमें मीडिएशन करना चाहता है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो इफ़ेक्टेड लोग हैं वो लाजमन मीडिएशन करवाने के लिए तैयार होंगे क्योंकि अमन सबकी ज़रूरत है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? अब यूक्रेन की जंग जो है उसको ख़त्म कराने के लिए चाइना भाग दौड़ कर रहा है। अगर मुखलसाना कोशिशें होंगी तो लाजमन चाइना जो है वो किसी न किसी तरह को मुआहदा करवा देगा, जो जैसे पहले उनके ट्रैक रिकॉर्ड है। और ख़ुद चाइना जो है वो इन्वॉल्व है साउथ चाइना सी में ताइवान के इशू के ऊपर, और पिछले साल में कई दफ़ा नज़र आया है कि चाइना एक हमला करने वाला है, लेकिन चाइना ने जंग की बजाय अमन को तरजीह दी और एक्सरसाइज वगैरह, नेवल एक्सरसाइज की, लेकिन अपने बेड़े को वापस ले गए। मैंने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा स्टडी की कि चाइनीज़ की थिंकिंग में ये तब्दीली क्यों आई है। उन्होंने अमूमन अपने आप को आलमी सियासत में फसाद के इलाके जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थे उनसे दूर रखा और यही उनकी पॉलिसी रही हमेशा से। लेकिन अब अचानक से उन्होंने एक पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली की और ना सिर्फ अपना रोल इंटरनेशनल बढ़ाया बल्कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बड़ी सिंसियर किस्म की एफर्ट्स करनी शुरू की। मैं जो चीज़ समझ सका हूँ वो उनकी तहरीरों में जो मुझे मिला वो ये है कि चाइनीज़ ये समझते हैं कि अमेरिका बुनियादी तौर पे बुराई की जड़ है और हर जगह जहाँ भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट को हवा देने में, उस कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करने में, उसको वहाँ पे जंग जारी कराने में अमेरिका का हाथ मौजूद है। चुनाचे चाइनीज़ ये समझते हैं
کہ جنگوں نے امریکہ کی اکانومی کو بھی سپورٹ کیا، جنگوں نے امریکہ کو بہت فائدہ دیا کیونکہ دوسروں کی سرزمین پہ لڑی جاتی رہی، لیکن امن جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ کی سروائیول کے لیے۔ اگر دنیا سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، امن آ جاتا ہے، تو پھر امریکہ کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ امریکہ جو درمیان میں کودتا پھرتا ہے وہ پھر آرام سے اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا امن جو ہے یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے امریکہ کی ایول امپائر کو ختم کرنا ہے تو وہ امن ضروری اس لیے کہ امریکہ کی جتنی بھی اکانومی ہے وہ بنیادی طور پہ وار اکانومی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی دنیا میں امن قائم ہو گیا تو امریکن جو ہیں ان کو سمجھ نہیں لگے گی کہ یہ کریں کیا، ان کو ملازمتوں کی پرابلمز بننی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وار اکانومی بہت ساری چیزیں جو چل رہی ہیں وہ جنگوں کی وجہ سے چل رہی ہیں، لہذا جاب لیسنس آئے گی، جنگیں بند ہوں گی تو جاب لیس۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ یوکرین میں کس بری طرح انوالوڈ ہیں، پیسہ بھی جھونک رہے ہیں، ویپنز اسلحہ وہ بن رہا ہے وہاں پہ اور ادھر پہنچایا جا رہا ہے۔ جنگ ختم ہو گئی تو اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں بند ہو گئی، لازماً ان کو اپنے ورکرز وغیرہ کو چھٹی کرانی پڑے گی۔ سو چائنیز سمجھتے ہیں کہ جو ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ ان کی اکانومی کی بیک بون ہے، اور کسی نہ کسی طرح اس کو فارغ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، یعنی اس کی افیکٹونیس کو ختم کرنا ہے۔ وہ جو دڑا دڑ مسئلہ بنا رہے ہیں وہ بند ہونا چاہیے۔ چائنیز کہتے ہیں کہ امریکہ کے دنیا میں 750 بیسز ہیں، وہ بیسز امریکہ کے ایک انفلوئنس کا ذریعہ ہے، دنیا پوری میں پھیلے ہوئے وہ بیسز ہیں، اور اس میں ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز، ملٹری ایئر کرافٹ، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز، ہر طرح کے ویپنز آف ڈسٹرکشن جو ہیں وہ انہوں نے وہاں ڈپلوائے کیے ہیں، لہٰذا ان کو ماڈرنائز کرنا ہوتا ہے تو دھڑا دھڑ ریسرچ چل رہی ہے، اور جو فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہ ہارڈ ویئر بنا رہی ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جنگ بند ہو گئی اور یہ سب جب مسئلے ختم ہوئے جو چائنیز ختم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو یہ 750 بیسز جو ہیں یہ بیکار ہو جائیں گے۔ ان کی ان ایریاز میں کوئی وقت نہیں رہے گی۔ جن ملکوں میں ہیں وہ ملک خود کہیں گے کہ جی ان بیسز کو اٹھائیں، کیونکہ اب تو جنگ ہے نہیں یہاں پہ۔ سو صورت میں پھر ان بیسز کے اوپر جو اسلحے پہ خرچ ہوتا ہے، اسلحہ بنتا ہے، اکانومی میں پیسہ پھرتا ہے، وہ اسلحہ بنانا اور بیسز کو فیڈ کرنا، وہ کام بھی رکے گا۔ سو ان کا یہ خیال ہے کہ نمبر 1 پرابلم جو ہے وہ وہاں پہ ان امپلائمنٹ کی بننی شروع ہوگی امریکہ میں۔ سو وار مشین جو ہے وہ کرپل ہو جائے گی، اس کی ریلیونس نہیں رہے گی، اور اسی طرح اور شعبے بھی ان کے افیکٹ ہو گئے۔ مثال کے طور پہ جنگوں کی اور کانفلکٹس کی وجہ سے امریکہ نے CIA پوری دنیا میں پھیلائی ہوئی ہے، اور CIA کے جو آپریٹرز ہیں ان کو بڑا CIA پہ بڑے زبردست ان کا بجٹ ہے، فنڈز لگتے ہیں۔ وہ CIA کے آپریٹرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بیکار ہونا شروع ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ ان کے لیے کرنے کو کام کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں سے کیا رپورٹیں دیں، جہاں پہ کوئی کانفلکٹ نہیں رہا وہاں سے رپورٹس کیا آئیں گی۔ اسی طرح جو الیکٹرانکس پہ یہ خرچ کر رہے ہیں، فیک نیوز، ایو ٹراپنگ، اس طرح کی چیزیں یہ بھی رکیں گی، اور اس سے ان کو ایفیکٹ آئے گا ان کے اوپر کہ جو نیٹ ورکس انہوں نے چلائے ہوئے ہیں وہ ان کو بند کرنے پڑیں گے۔ اس وقت ان کا کہنا یہ ہے چائنیز کا کہ تقریباً $1 ٹریلین کا ملٹری بجٹ ہے امریکہ کا، اور یہ بجٹ جو ہے یہ سارا پیسہ انہی چیزوں میں جاتا ہے، نئے ویپن، ریسرچ اور انڈسٹری چلانے میں، اور پھر جب یہ بنتے ہیں تو یہ جہاں جہاں کانفلکٹ ہے وہاں یہ دوسرے ملکوں کو بیچتے ہیں۔ وہ چیز رکے گی، کانفلکٹ ایریاز جو ہیں ان میں اتنی ارجنسی نہیں رہے گی نئے ویپنز لینے کی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کو امن آ ہی گیا تو وہ جو فوجوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنے لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کریں گے۔
سو اس سے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو امریکن پبلک میں اس پیسے کی ریل پیل ہے جو دنیا سے ہتھیاروں کے ذریعے کمایا جاتا ہے، یا اپنے ملک میں بجٹ بہت بڑا $1 ٹریلین کا بجٹ لگایا جاتا ہے، وہ کام نہیں چل سکے گا، اس لیے کہ پارلیمنٹ وغیرہ ان کی جو کانگریس ہے وہ یہ پیسہ پاس نہیں کرے گی۔ وہ ان کو کہیں گے کہ جب جنگ نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیوں چیزیں کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ کے سوداگر ہیں ان کو معاملات اپنے کرٹیل کرنے پڑیں گے، اور یہ جو اکانومی دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بنی ہوئی ایسی کھاتے میں، وہ پھر پیچھے رہنا شروع ہوگی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ ہی بڑے بڑے مہنگے ہتھیاروں کا بزنس ہوگا، اور یہ جو گینگسٹر کی شکل میں امریکہ ہر جگہ گھس جاتا ہے وہ بھی اس کو روک دیا جائے گا۔ اس میں چائنیز جو ہیں ان کو سب سے زیادہ انکریجمنٹ ہوئی ہے سعودی عربیہ اور ایران کے اس معاہدے کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صلح صفائی کرانا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ان کا جھگڑا اتنا پرانا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ لیکن چائنیز کی ڈپلومیٹک سکلز جو تھی انہوں نے یہ کام کر دکھایا، لیکن امریکہ اس پہ بڑا تل ملایا۔ چائنیز کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ فیلنگ ابھی ہے کہ ان کے مفادات کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے جو سعودی عربیہ اور ایران کے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ سو اس سٹیج کے اوپر امریکن جتنے بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں گے کہ یہ جو پیس ڈیلز ہیں وہ نہ ہو سکیں۔ وہ بڑے کامیاب تھے کہ انہوں نے یوکرین میں رشیا کو پھنسا کے رکھا ہوا تھا، بہت ساری اس میں کامیابی ہوئی کہ رشینز باک ڈاؤن ہیں، لیکن دوسری طرف جو اکانومی کا مسئلہ تھا وہ رشینز نے حل کر لیا اپنا تیل بیچ کے۔ اب بات رہ گئی صرف وہاں پہ امن کی اور امریکہ اور نیٹو کے ہتھیاروں کی، جو وہاں پہ بہتات ہے اور اس کے دڑا دڑ فیکٹریاں پروڈیوس کر رہی ہیں اور وہاں بھیجے جا رہے ہیں۔ اگر چائنیز کامیاب ہو جاتے ہیں صلح صفائی کرانے میں تو پھر پاسبلٹی ہے کہ یہ ہتھیاروں کا دھندا جو بہت بڑے پیمانے پہ یوکرین میں چل رہا ہے وہ رک جائے گا، اور اس طرح چائنیز سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایول امپائر ہے امریکہ کی، اس کو ایک جھٹکا لگے گا اور یہ پھر اس قابل نہیں ہوں گے کہ یہ اپنی اکانومی کو چلا سکیں جو بنیادی طور پہ وار مشین پہ چلتی ہے۔ سو ان کا یہ چائنیز بنیاد جو انہوں نے رکھی وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ تو ہر ملک امن چاہتا ہے، امریکہ کے علاوہ ہر ملک امن چاہتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ صرف اپنے مفادات کے لیے امن نہیں چاہتا۔ تو باقی دنیا جب امن چاہتی ہے اور ان کو موقع مہیا کیے جائیں گے اور سنسیئر ایفرٹس کی جائیں گی تو وہ کیوں نہیں امن لے کے آئیں گے۔ سو یہ وہ تھیوری ہے جس کے اوپر چائنیز عمل کرتے ہوئے انہوں نے ہر کانفلکٹ زون میں اپنا اتنا اثر رسوخ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی ٹانگ اڑانی شروع کی، اور لگتا یہ ہے کہ بالآخر وقت کے ساتھ وہ اپنی اس ٹائپ کی پیسفل ڈپلومیسی میں کامیاب ہوں گے، اور اس کا لازماً امریکن پالیسی کے اوپر بڑا نیگیٹو ایفیکٹ پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔